अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाजरीन, आज हम नए साल 2020 की बातें करते हैं कि लोगों के ख्वाहिशात क्या हैं, उम्मीदें क्या हैं, अपने विज़न के मुताबिक वो मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं। और इसी के साथ साथ हमारी कोशिश और हमारी ख्वाहिश होगी कि हम वकला से भी बात करें। इंसाफ जो है वो माशरे के लिए बड़ा ज़रूरी है। वकला के साथ साथ हम सहाफ़ियों से बात कर, आम आदमियों से बात करना चाहते हैं कि उनकी उम्मीदें, उनकी ख्वाहिशात, उनके ख़दशात, उनके तासरात, उनकी ज़रूरियात क्या है और वो कैसे सोचते हैं आने वाले 2020 ईयर्स का वो कैसे इस्तकबाल करेंगे और क्या कहते हैं। आइए नाजरीन, उन्हीं के पास चलते हैं। चौधरी यासिर साहब हैं, नौजवान वकील हैं, लेकिन हालात पे गहरी नज़र रखते हैं। जैसे हम 2020 नया साल, तवक्कुआत हैं, सोचे हैं और उसी के साथ साथ विजन की बात है, मुल्क को इंसाफ की बात है। आपके तासरात क्या हैं? देखें, वैसे तो ज़िंदगी में जो है हर दिन ही एक नई तवक्को के साथ, एक नई उम्मीद के साथ शुरू किया जाता है। लेकिन ये जो जब नया साल आता है तो डेफिनेटली कोई ना कोई नई उम्मीद होती है, कोई ना कोई नई होप होती है। और ये हर इंसान कोशिश करता है कि पिछला साल जो गुज़रा है, जो वक्त गुज़रा है, उससे बेहतरी आए। अब क्योंकि हमारे जो शोबा है वो वकालत का शोबा, कानून से हमारी वाबस्तगी रहती है, तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ये जो साल है 2020 जो साल आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि बेहतर लेजिस्लेशन होगी, इंसाफ अच्छा तरीके से मुयस्सर होगा, जो हमारी बाहर का सिस्टम है, निज़ाम है, उसमें बेहतरी आएगी। इसी तरह पब्लिक के लिए जो अवाम, बेसिकली तो पर्पज़ तो यही है कि अवाम को सहूलत मिले, उनको इंसाफ मिले और जल्द अज जल्द इंसाफ मिले। हम तो करते हैं कि लेजिस्लेशन प्रॉपर होगी, जो जुडिशरी है वो प्रॉपर काम करेगी। हम अपनी हद तक भी जो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, हम उस हद तक भी जो है वो प्रॉपर जो है प्ले करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, मुआशरों में अगर इंसाफ नहीं होता तो वो कहते हैं मुआशरे नहीं चल पाते। बाकी चीज़ों की सानवी हैसियत है, इंसाफ ही असल ज़रूरत है। मुआशरे में, मुल्क में इंसाफ की फराहमी ही। देखिए, इंसाफ जो है या किसी भी माशरे का एक स्पेसिफिक हिस्सा है। अब कलेक्टिवली देखना ये है कि क्या आप पब्लिक को जो है वो एजुकेट कर रहे हैं। देखना है पब्लिक की भी एजुकेट करना ज़रूरी है। जब पब्लिक को एजुकेट करेंगे, पब्लिक पॉजिटिव वे पे जाएगी, तो डेफिनेटली इंसाफ भी यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा। अब क्योंकि होता ही है कि जब पब्लिक आती है, हमने बहुत सारी ऐसी लिटिगेशन देखी है जहाँ पे हमें भी जो है ना, जो रियल पिक्चर है, जो असल हक़ाइक़ हैं, वो नहीं बताए जाते। जब आप असल हक़ाइक़ नहीं बताएंगे और लोग जो है इसको मिसयूज़ भी करते हैं, तो इस वजह से पब्लिक को भी एजुकेट करना ज़रूरी है। और डेफिनेटली जब इंसाफ होगा माशरे में तो वो माशरा फले फूलेगा। शिराज जंजुआ साहब मेरे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। जंजुआ साहब, हम बात कर रहे हैं कि ये जो साल है 2020, क्या तवक्कुआत हैं और इसके अलावा उम्मीदें क्या हैं माजी के साल की निस्बत इस आने वाले साल में वकला की हैसियत से आप क्या करना चाह रहे हैं? जिस तरह जनाब ने फरमाया कि 2020, तो 2020 आजकल इस्तिलाह बहुत मशहूर हुई है क्रिकेट में। तो क्रिकेट के लिहाज से अगर देखा जाए तो 2020 का मार्च जो है बहुत शॉर्ट भी है और बहुत उसमें आपने एफिशिएंट होकर काम करना है।
تو پرائم منسٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 2020 جو ہے وہ عروج کا سال ہے. ابھی تک جو ہے ہم گاڑی کو جو ہے وہ اسٹیبل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور ابھی ہم نے عروج کی طرف جانا ہے. تو لیٹس سی دیکھتے ہیں. 2019 تو ہمارا جو ہے بڑا مشکل سے گزرا. مہنگائی, پیٹرول وغیرہ کے بڑے پرابلمس تھے, اور وہ جس طرح سے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس کو امپرومنٹ کی طرف ابھی جانا ہے, تو ہوپ فلی کہ 2020 کا میچ جو ہوگا ہمارا یہ بہت اچھا ہوگا. اور اس کے اندر وکلاء جو جہاں تک ہیں وہ آئین کی بلندی کے لیے ہمیشہ سرگرم رہے ہیں. پیر مظہر شیرازی صاحب میرے ساتھ ہیں, سینئر وکلاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. سر, ہم بات کر رہے ہیں 2020 کی. امیدوں کا سال ہے, توقعات بہت زیادہ ہیں, وکلاء سے بہت زیادہ, آئین قانون سے بہت زیادہ توقعات. کیا کہتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ جی, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ توقعات جو آپ رکھ رہے ہیں یہ ایک زندہ قوم اور ایک جو قوم آگے بڑھ رہی ہے یہ اس کی خواہشات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو 2020 ہوگا یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ اکانومی بھی بہتر ہو رہی ہے, انٹرنیشنل افیئرس آپ کے بہتر ہو رہے ہیں. اس میں آپ نے جو پرائم منسٹر نے UNO میں تقریر کی, اس میں ایک بہت بڑا میسج گیا ہے پوری دنیا کو, ایک لیڈرشپ ہوئی ہے. ایون کچھ بعد میں پرابلم آئے ہیں کوالالمپور سمٹ میں, لیکن اوورآل جو ہے ہمارا ملک ٹھیک جا رہا ہے, اور جو کرپشن ہے اس کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے. اور میں اللہ کے حضور بھی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے تمام لوگ جو ہیں اور ڈپارٹمنٹ جو ہیں, تمام آرگنائزیشن ہیں, وہ انشاءاللہ اچھا کام کریں گی. جس طرح آپ جیسے لوگ PTV میں ایک نمایاں کردار ادا کریں, اسی طرح ہر آدمی اگر رسپانسبلٹی لے اور وہ جس آرگنائزیشن کا ہے وہ ایک PN ہے, وہ ایمانداری سے کام کرے, تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان یہ انشاءاللہ جنوبی ایشیا میں ایک بہت بڑا ایک مثالی ملک بن جائے گا. پیر صاحب, ہم نے دیکھا کہ انصاف کی فراہمی یا انصاف کا حصول یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. بھاری فیسیں ہیں وکلاء کی, بہت سارے لوگوں کے کیس جو ہیں وہ عدالتوں تک نہیں آتے یا پھر لوئر عدالتوں سے آگے نہیں بڑھ پاتے. بڑی عدالتیں دور کی بات ہے, انصاف کی فراہمی بھی تو وکلاء کا فرض ہے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. اس پہ یہ جو ہمارا جو پروفیشن ہے نا, سویلائزڈ لوگوں کا پروفیشن ہے, اس میں کچھ پرابلم ہمیں آئے, اسپیشلی یہ جو پیچھے اکورنس ہوا ہے اس میں کافی شرمندگی بھی ہوئی ہے, کیونکہ وکیل دہشت گردی کا جواب دہشت گردی سے نہیں بلکہ وہ قانون اور دلائل سے دیتا ہے. جو آپ نے اس سوال کے جو باقی آپ کے پارٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ اس کی ایک لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ مثلا ایک غریب آدمی ہے تو اس کو حکومت سپورٹ کرے. جس طرح حکومت کے اپنے وکیل ہوتے ہیں, آرگنائزیشن باقی ڈپارٹمنٹس جتنے ہیں ان کے علیحدہ علیحدہ انہوں نے کونسل انگیج کیے ہوئے ہیں, تو اس طرح ایک پینل ایسا بنایا جائے ہر ڈسٹرکٹ کورٹ میں. اور دوسرا, جس طرح ہمارے جسٹس کھوسا صاحب ابھی ریٹائرڈ ہوئے ہیں, اللہ ان کو صحت سلامتی بخشے, انہوں نے جس طرح ماڈل کورٹس بنائی, آپ دیکھیں کہ ہماری پنڈنسی اتنی زیادہ سی کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے. اب پنڈنسی جو ہے وہ بالکل نیچے چلی گئی ہے. تو اس طرح اگر جوڈیشری بھی صحیح کام کرے, اور دوسرا یہ ہے کہ وکلاء جو ہیں اس پروفیشن کو ایمانداری سے نبھائیں, تو کبھی کوئی لمبی طریقے نہیں لے گا, اور اسی طرح سائل کو بر وقت اور یقینی طور پہ انصاف جو ہے وہ مل جائے گا. جوڈیشلی کا اور بار کا بڑا کلوز تعلق ہوتا ہے. ہم جوڈیشلی کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے کہ اس کی عدالت کی حدود و قیود, لیکن انصاف کی فراہمی کے لیے جج کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی. اگر ایک وکیل یہ چاہتا ہے کہ میں ایک لمبی ڈیٹ لوں تاکہ دوسری پارٹی خوار ہو, ٹو بی ویری فرینک, تو جج جو ہے, جج چونکہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے اس میں انصاف کی ڈسپنسیشن آف جسٹس میں کہ اسے اپنے پروفیشن کا بڑا پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ دونوں پارٹیاں کیا چاہتی ہیں. تو اگر جج ٹھیک ہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی وکیل ادھر ادھر کی بات کرے یا لمبی طریق لیں. آپ نے جسٹس آصف سعید کھوسا میں دیکھا, جسٹس نثار صاحب کے پیریڈ میں دیکھا کہ جن وکلاء نے ڈیٹس مانگی انہوں نے ان پہ فائن کیا. تو اس طرح اگر جج ٹھیک ہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک کیس جو ہے وہ غیر ضروری طور پر پرولانگ ہو. لوئر سطح پہ کورٹس میں
ایک لین دین کا معاملہ بہت زیادہ ہے, بڑی کورٹوں تک عام آدمی پہنچ نہیں پاتا. کوئی ایسا سیٹ اپ بن پائے گا جہاں پہ غریب آدمی کا کیس بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک پہنچ سکے, کیونکہ وہ تو فیسیں نہیں دے سکتا. دیکھیں اس میں ایک طریقہ کار موجود ہے. اگر کوئی شخص ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ کی فیسز نہیں دے سکتا تو گورنمنٹ اپنا وکیل اس کو دے سکتی ہے. ایک طریقہ کار موجود ہے, لیکن لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. اگر وہ اویئر ہو جائیں اس بات سے, اور پھر ایسی بھی بات نہیں ہے, دیکھیں ایک جو شخص سول کورٹ کے اندر اپنا کیس کرتا ہے اس کو اتنی سمجھ بوجھ ہو جاتی ہے کہ وہ خود اپنا کیس بھی پلیڈ کر سکے. لیکن حکومت نے ایک سسٹم بنا رکھا ہے, لاء کے اندر بھی پرووائڈڈ ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی لوور کورٹ کے اندر اپنا کیس کرتا ہے, پھر ہائی کورٹ کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو کورٹس ایون کہ کورٹس کے اندر سے والنٹیئر وکلاء بھی ہوتے ہیں, وہ بھی کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ سرکاری طور پہ بھی اس کو وکیل ارینج کر کے دیا جا سکتا ہے. تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کے اندر اویئرنیس کی ضرورت ہے. یہ اویئرنیس آ جائے تو میرے خیال سے انصاف کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. ایک میسیج آپ اپنی وکلاء برادری کے لیے اگر کرنا چاہیں کہ برداشت 2020 میں 2020 میں برداشت کا بھی ایک ہوگا کہ انصاف کا حصول آپ نے لوگوں کو بھی دینا ہے, اپنے لیے بھی لینا ہے, لیکن پیشن. یہ آپ کی بات درست ہے جی کہ عدم برداشت کا جو عنصر ہے وہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے, صرف وکلاء کے اندر نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ پورا معاشرے ہی عدم برداشت کا شکار ہے. تو میں وکلاء بھائیوں کے ساتھ ساتھ تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 2020 کے اندر اپنے اندر جو ہے وہ برداشت پیدا کریں اور اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور صبر سے کام لیں, اور صبر کی تلقین کی گئی ہے. اگر اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو میرے خیال سے 2020 ہمارے لیے اچھا ثابت ہوگا. یہ ایک مزدور جو اپنے سائیکل پہ اس نے اپنے روزگار کا ذریعہ بنایا ہوا ہے, اور کافی سالوں سے یہ کام کر رہے ہوں گے آپ. جی 9 سال سے 9 سال سے کر رہے ہیں. نیا سال آ گیا ہے, بالکل 2020 کا نیا سال. کیسے دیکھتے ہیں سال کو؟ دیکھتے ہیں ابھی کیا بنتا ہے. ابھی تو مہنگائی بہت زیادہ ہے, تو اس میں پھر جو بھی کماتے ہیں شام کو ختم ہو جاتے ہیں, بچوں کا روزگار چلا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کم ہو آپ جائے. روزانہ کتنا پیسے کما لیتے تھے؟ 700-800 روپے دیہڑی بن جاتی, شکر الحمدللہ. اس میں پھر گزارا چل رہا ہے, گھر کا نظام چل رہا ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ 2020 کا جو سال ہے اس میں امید ہوگی, اپنا ایک آپ نے ذہن میں سوچا ہوگا کہ خوشی ہوتی ہے کہ جی رزق حلال کماتا ہوں, اپنے بچوں کو دیتا ہوں. بالکل رزق کماتا ہوں, حلال کماتا ہوں. تو 20 میں تو یہی کہتا ہوں حکومت والے جو ہے نا تھوڑا مہنگائی کم کر دیں. حکومت مہنگائی کم کرے, کم کریں تو جو غریب آدمی ہے ان کے لیے جو ہے نا بہتر ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور پور امید ہے ہم کہ آنے والا سال جو ہے وہ خوشیوں کا سال ہوگا, امیدوں کا سال ہوگا, اور ہر ایک شخص کے اپنے احتساب کا سال ہوگا, اپنی ذات کے احتساب کا سال ہوگا کہ جس پیشن سے ہم اپنے کام کر رہے تھے پہلے زندگی میں, اب اس سے زیادہ ہم ایمانداری سے اور دل جمی سے کام کریں گے تاکہ ہمارے لوگوں کو فائدہ ہو اس سے, اور ہماری حکومت کا فائدہ ہو, اور ہم اس کو انجوائے کریں. بس میڈم آپ نے اپنے ذہن میں سوچا ہوگا کہ اس سال میں یہ کرنا ہے, کچھ اپنے آئیڈیا؟ اس سال میں دیکھیں بزنس کو بہت زیادہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ایک انسان جو بزنس کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس 4 ورکر ہوتے ہیں, وہ 4 خاندانوں کو لے کر چل رہا ہوتا ہے. تو جیسے ہمارے یہاں بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, تو ہم اگر زیادہ کام کریں گے تو زیادہ روزگار ہوگا. زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ 4 کی جگہ ہم 2 کا اور اضافہ کر سکتے ہیں, اور اس میں پروفٹ مارجن کم کر لیں گے تو بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا ہماری عوام کے لیے. نئے سال کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ ہمیں جو ہے اپنے ٹریفک کے قوانین پر عمل کرنا چاہیے, خاص طور پہ ہم جیسے نوجوانوں کے لیے. ہمیں بائک کو ایسا چلانا چاہیے, گاڑی کو دیکھ بھال کے چلانا چاہیے, ہر اشاروں کو دیکھ کے چلانا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اپنے لائن میں چلانا چاہیے. ہمیں دوسری لائن میں نہیں چلنا, غلط گاڑی پار نہیں کرنی چاہیے. ٹریفک قوانین کا خاص طور پہ خیال رکھیں. بہت سی جانیں ضائع ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ ہم خیال نہیں رکھتے قوانین کا. تو بس خیال رکھیں, ایک تو پراپر لائسنس ہو, صحیح طریقے سے لائسنس لیں اپنا, اور ٹریفک قوانین کے مطابق ڈرائیونگ کریں. اپنی بھی جان بچائیں, اوروں کی بھی جان بچائیں. فوزیہ کلثوم رانا جرنلسٹ بھی ہیں, ایک تقریب میں شریک تھی, ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی. ہم آج بات کر رہے ہیں 2020.
2020 کا سال آ گیا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ امیدیں ہیں, خواہشیں ہیں, یقین ہے, خدشات ہیں, تاثرات ہیں. خاشوانی صاحب 2020 کی جب آپ بات کرتے ہیں تو کرکٹ میں تو بہت ہی مقبول ہے اور بڑا ایکسائٹنگ ہوتا ہے, تو چونکہ 2020 ہے تو میں بھی ایک زیادہ ایکسائٹڈ ہوں, اور اپنے ملک کے لیے بھی ہم وشز کا اظہار کرتے ہیں, خاص طور پر ترقی کے لیے دعاؤں کا. جیسے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا کہ یہ خاص سال ہوگا پاکستان کے لیے, کیونکہ پی ٹی آئی نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ کرپشن کے خاتمے کا اور سماجی انصاف کا اور ریفارمز کرنے کا, اور آپ نے دیکھا کہ ریفارمز اگر اداروں میں, جو کہ مشکل ترین کام ہوتا ہے جس میں بہت ساری ہرڈلز آتی ہیں, تو اس کے لیے گورنمنٹ کوشاں تو ہے, لیکن ہم بھی امید یہی کر رہے ہیں کہ بہترین سال ہوگا, کیونکہ کچھ قرضہ بھی اتارنے کی کوشش کی گئی ہے, کچھ جو کرنٹ خسارے کی جب ہم بات کرتے ہیں, اسٹیٹ بینک سے گورنمنٹ نے پیسے بھی نہیں لیے, نقصان میں نہیں گئے, تو یہ ساری کچھ ایسی ایفرٹس ہیں جس سے ہمیں مہنگائی کا سامنا تو کرنا پڑا, کچھ مشکلات آئی ہیں زندگی میں, لیکن قوم جو ہے وہ پرعزم ہے کہ 2020 میں ہمارے لیے مزید اچھا ہوگا. لیکن میں دعا کرتی ہوں, کیونکہ بطور صحافیوں کو دنیا بھر میں چیلنجز کا سامنا ہے, جب بھی انہوں نے مافیاز کو, اسٹیٹس کو توڑنا ہے, رپورٹ کرنا ہے, تو بہت سارے چیلنجز ہیں. میں امید کرتی ہوں 2020 جرنلسٹ کے لیے خصوصی طور پر, خاص طور پر ایتھیکل جرنلزم کا سال ہوگا, بیلنس جرنلزم کا ساتھ ہوگا, سنسنی نہیں پھیلائیں گے, اور عوام میں خصوصی طور پر شعور و آگاہی پھیلائیں گے, جیسے کہ پاکستان ٹیلی ویژن بھی کرتا ہے. ایز اے جرنلسٹ, ایک سینئر جرنلسٹ کی حیثیت سے آپ 2020 کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں 2000 ہمیشہ آدمی کو جو ہے وہ خوش فہم رہنا چاہیے, اور ویسے بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان کے جس طرح کے حالات ہیں, آپ گھر میں بھی مایوسی کی بات کرتے ہیں, بازار میں بھی مایوسی کی بات کرتے ہیں, آفس میں بھی مایوسی کی بات کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب جو 2019 میں ہونا تھا وہ ہو گیا, اب 2020 جو ہے اس کے حوالے سے پاکستان نے بڑے فیصلے کرنے ہیں. کشمیر کے حوالے سے جو انڈیا نے 5 اگست کو کیا, اس کا جواب انشاءاللہ تعالی پاکستان نے 2020 میں دینا ہے. اکانومی اب پاکستان کی کافی بہتر ہو رہی ہے. جرنلزم کے حوالے سے پہلے بہت سی پابندیاں تھیں, اب آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں, تو اس لیے امید یہ ہے کہ 2020 جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی بہتر سال ثابت ہوگا. شکیل انجم صاحب, سینئر صحافی, 2 دفعہ نیشنل پریس کلب کے پریزیڈنٹ رہے یہاں پہ. شکیل صاحب, ہم بات کر رہے ہیں 2020 نیا سال ہے, خواہشیں, امیدیں ہیں. آپ ایک جھاندیدہ صحافی کی حیثیت سے اس سال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طویل نشیب و فراز کے بعد اور مایوسیوں کا گزرا ہوا سال, اس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہر پاکستانی کا, ہر ذی ہوش کا اور ہر انسان کا یہ شوق ہوتا ہے اور امید ہوتی ہے کہ اس کا اگلا سال بہتر گزرے گا. بس آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ تمام تر کوتاہیوں, کمزوریوں اور معاشی بدحالیوں کے باوجود یہ سال بہت اچھا, اور پاکستان کو, اس ملک کو عروج ملے, عزت ملے, اور اس کو دنیا میں اس کی پذیرائی ہو. اصیل گول کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ اچیومنٹ ذہن میں بناتے ہیں, اس کے لیے تو ایک بے پناہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ 2020 سال میں وہ ذہن میں ہے آپ کے؟ یہ بالکل بغیر محنت کے تو انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جب آپ محنت کرو گے تو اس کا پھل تو آپ کو ملے گا. جتنی محنت کرو گے آپ کو اتنا زیادہ پھل ملے گا. تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم جس فیلڈ میں ہیں ہم پڑھیں, اچھا محنت کریں. کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ میں ہوٹل مینجمنٹ کر رہا ہوں. تو آئیڈیل کون ہے آپ کا؟ آئیڈیل تو فی الحال تو میرے ابو ہی ہیں, میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں. تو ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپ کے والدین آپ کے آئیڈیل ہوں. ایک اچھا سا میسج اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ وہ آپ کے والدین ہیں, آپ لوگوں پہ اتنا وقت لگا رہے ہیں, اتنا پیسہ لگا رہے ہیں آپ لوگوں پہ, تو آپ ان کی توقعات پہ پورا اتریں. ٹھیک ہے, جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا شہری بن کے ان کو دیں, ان کا نام روشن کریں. نذیر, ایک عام آدمی یہاں پہ دفتروں میں کام کرتا ہے, صفائی کا کام, مزدوری کا کام, ان سے پوچھتے ہیں نذیر سے کہ یہ 2020 جو 2020 کا سال ہے اس کو یہ کیسے دیکھتا ہے؟ نذیر, کس طرح آپ سوچتے ہیں کہ آنے والا سال کیسا ہو؟ صاحب میں تو یہ سوچنا وا کہ بھئی آنے والا سال اچھا ہوئے, یہ حکومت کوئی اچھا کام کر دے اور سونے سونے کام کرے تاکہ لوگوں کو سہولت ہوئے, تے تاکہ اساں لوگوں کی مزدوری اچھی ہو جائے, بچے پڑھ لکھ جاؤ, سونے تعلیم دے معیار بنے ہوئے, تو دیاں فیساں گھٹ ہون, تے پھر بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا اچھے کام کریں؟ اچھے کام یہی ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ذرا معیاری ہو, اچھی ہو, سستی ہو,
تو پھر جو بچے پڑھ سکتے ہیں نا. اتنی بڑی بڑی فیسیں کون دے گا؟ امیر لوگ ہی دے سکتے ہیں, غریب لوگ تو نہیں دے سکتے. میری طرح مزدوری کرنے والے, میں تو چہرے ٹھیک کرتا ہوں, 1-1 روپیہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے ہم نے. تو یہی چیز ساری ہے بس. جی ناظرین, جہاں پہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ پریشانی کا شکار بھی ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے بھی اپنی کچھ امیدیں باندھی ہوئی ہیں, انہوں نے بھی اپنے کام کے ساتھ. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ پکوڑے بناتے ہیں, چھوٹا سا ان کا بزنس ہے, روزگار ہے, لیکن ان کی بھی ایک سوچ ہوگی, ایک خواہش ہوگی. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو نیا سال آ رہا ہے, یہ 2020 نیا سال آ گیا, آپ نے بھی کچھ سوچا ہے کہ بھی کیا ہونا چاہیے, کس طرح ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ جو 2020 ہے نا, یہ کاروباری لحاظ سے بہت اچھا ہوگا. جی. کس طرح آپ نے اندازہ کر لیا؟ بس بندے کو امید تو ہوتی ہے نا, اپنی امید تو لگانی چاہیے اچھی. ہر چیز میں مہنگائی ہے, لیکن انشاءاللہ 2020 کاروباری حالات کے لیے اچھا ہوگا. ارشد محمود ہے, پڑھا لکھا نوجوان ہے, اپنے روزمرہ کی جو اخراجات ہیں اس کے لیے اس کے یہ بزنس ہے, کمپیوٹر پہ یہاں پہ اپلیکیشنیں بناتا ہے, فارم فل کرتا ہے. ارشد, آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں تعلیم حاصل کی, اب آپ نے یہ روزگار بنایا ہوا. 2020 امیدوں کا سال ہے, نیا سال ہے, آپ نے بھی سوچا ہے کہ میں نے آگے ترقی کیا کرنی ہے. خوشی ہوتی ہے جب آپ کی درخواستوں پہ بنے ہوئے لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے؟ جی بالکل خوشی ہوتی ہے مجھے, کیونکہ جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے کہ میں اپنی محنت سے اپنی روزی کماتا ہوں, اور محنت سے سارا کام ہوتا ہے. تو امید ہے کہ 2020 میرے لیے اور اچھا گزرے گا, اور باقیوں کے لیے بھی اچھا گزرے گا. یہ جو ایک تاثر ہوتا ہے کہ بھئی ایک آپ ٹھیا لگاتے ہیں, اس کے لیے آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہوتا ہے کہ میرے پاس جب محنت سے زیادہ پیسہ آئے گا میں یہ اس پہ اضافہ کروں گا, آپ کے ذہن میں بھی ہے؟ جی یہ تو ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ انویسٹمنٹ کرے اس میں, اس اپنے کاروبار کو بڑھائے, ایک اپنی اچھی اور مستقل زندگی جینے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین, آج آپ نے مختلف لوگوں کی تاثرات سنے, امید کی باتیں اور یقین کی باتیں سنی. اسی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی باتیں, ان کے اعلانات سنے کہ 2020 جو ہے یہ کامیابیوں کا سال ہے. جہاں ہم دیگر لوگوں کی بات کر رہے ہیں, کشمیر کی آزادی کی بات کر رہے ہیں, لگن کی بات کر رہے ہیں, ایم کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ ہم مشتاق جیسے بے گھر لوگ, بے روزگار لوگوں کی بات کریں گے کہ انہیں بھی چھت ملے, انہیں روزگار ملے, اور آنے والا پاکستان خوبصورت پاکستان ہو, سب کے لیے تعلیم ہو, صحت ہو, بہتر ماحول ہو, جس کی خواہش ہر انسان کر سکتا ہے. ہماری ذمہ یہ بات ہے کہ ہم نے آواز بلند کرنی ہے. میری آواز آپ کی آواز ہے, سب کی آواز ہے. انشاءاللہ آنے والا 2020 جو اس وقت شروع ہو چکا ہے, سب کے لیے بہتر سال ہوگا. کامیابیاں جو ہیں اپنا سفر آگے بڑھائیں گی, نا امیدیوں کو شکست ہوگی, اور امید کا سفر یقین کی طرف جائے گا. اسی خواہش کے ساتھ ہی عصمت آشوانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.